मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे पहले अपने लेक्चर्स में सलात, ज़कात, हज, तवाफ़, सौम इन पर मुनासिब हद तक बातें आपकी खिदमत में कर चुका हूँ, लेकिन जितना उम्मत मुस्लिमा के दीन को और कुरान के अहकामात को बिगाड़ा गया है, उतनी हद तक मैं ये बातें आपको अब तक नहीं सुना सका। आपको इल्म होगा कि जब बड़ी जंग लगी, नबी अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद जो हुकूमत कायम कर गए थे जनाब ख़ातमुल अंबिया अलैहिस्सलाम, वो हुकूमत नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात 71 हिजरी में हुई है, जबकि हदीसें और नाम नहाद इस्लामी तारीख़ में है कि नबी की वफ़ात झूठ है, ये हदीसों का झूठ है। और जो इन्होंने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 63 साल थी, ये भी झूठ है। नबूवत का अरसा 83 साल 4 माह है और टोटल उम्र नबी अलैहिस्सलाम की 123 साल है, तो फिर वफ़ात नबी अलैहिस्सलाम की 71 हिजरी बनती है। अब जो बात मुझे आपके खिदमत में करनी है, उस तारीख़ के रोशनी में तो कई इनके बंडल अंबार झूठों के हदीसों के, बोगस हदीसों के खुल जाते हैं, ज़ाहिर हो जाते हैं, साबित हो जाते हैं कि इनका सारा काम झूठ पर मबनी है। हज, ज़कात, सलात, मस्जिद, सौम, तवाफ़, उम्रा, ये सब इनकी मानाएँ इन्होंने बिगाड़ी हुई हैं। वरन आपको जो पढ़े लिखे दोस्त हैं अच्छी तरह जानते हैं, उनकी इस्तिलाह में कि बनु उमैया के साथ बनु अब्बास की जंग हुई, जबकि मैं कहा करता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम के जो साथी थे, हम कम से कम उनको कुरैश कह सकते हैं, वरना नबी के टीम में तो बहुत बड़ी यानी कौमें इकट्ठे थी जो नबी के जानशीन थी। उनके साथ जब बनु अब्बास की जंग हुई है, तो बनु अब्बास का नाम भी जाली है, क्योंकि नबी का चचा अब्बास तो है ही नहीं। अब्बास तो सूरत जो है कि कुरान हकीम में है कि बुरे नाम न रखो, वो 11 नंबर 49 नंबर सूरत की 11 नंबर आयत में बुरे नाम न रखो। इसके हवाले से साबित हो जाता है कि अब्बास नाम का नबी का चाचा ही नहीं है। खैर, आगे की बात यह है, बल्कि आज की बात यह है कि मैं इन सब चीज़ों के साथ आपको बता चुका हूँ कि सलात की जो इन्होंने माना बिगाड़ी है, सलात की माना बहुत गवर्नमेंट का एक शोबा है जिसको आप फुल टाइम ड्यूटी कह सकते हैं। सलात फुल टाइम ड्यूटी है, 24 घंटे की ड्यूटी है। इसमें जो शिफ्टें हैं उस हिसाब से, वैसे तो कुरान में है कि मैं सलात अलदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल, सूरज निकलने से रात के काले होने तक, लेकिन आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि नाइट की भी शिफ्ट होती है, मॉर्निंग के, इवनिंग के, 24 का। कई महकमे ऐसे हैं, हॉस्पिटल 24 घंटे खुले रहते हैं, थाने 24 घंटे खुले रहते हैं, कई महकमे हैं जो रेलवे 24 घंटे खुली रहती है, तो कम्युनिकेशन हर वक्त जारी है। तो खैर, जो अक़ीम सलात अलदुलूकी शम्स जो जनरल महकमे हैं हुकूमत के निज़ाम चलाने वाले, उनके लिए है कि सुबह से इशा तक। तो बहरहाल मैंने जिहाद के मसले पर आपसे ज़िक्र नहीं किया कि कुरान में जिहाद का मकाम क्या है।
اور آپ غور کریں اس بات کو کے اوپر کہ صلاۃ مسجد کا لفظ جو قرآن میں ہے یہ تو کیپٹل پوائنٹ ہے، یہ تو کیپٹل سٹی ہے، یہ تو مسجد جو ہے وہ تو دارالحکومت ہے، یہ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ہے۔ ویسے چھوٹی چھوٹی کورٹیں بھی ہیں، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن مسجدیں جو ہیں وہ جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کے حوالے سے وہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو جنگ تھی نبی کی مشرکین مکہ سے، تو مسجد الحرام کے حوالے سے ان کا خیال تھا کہ ہمارا قبضہ ہے کہ یہ قبضہ کیوں چھوڑیں، محمد کو قبضہ کیوں دیں، ان کی تو بات یہ تھی۔ اور جو نبی علیہ السلام کی آپ پڑھ کر دیکھیں فتح مکہ، تو مسجد حرام کا قبضہ تھا، مانا گورنمنٹ جو ابراہیم علیہ السلام کی مسند تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دارالحکومت تھی، محمد علیہ السلام اس کے مستحق تھے، حقدار تھے، اور فتح مکہ کے بعد قابض ہو گئے۔ اب جہاد کے لیے قرآن میں کئی بار قرآن کا حکم آیا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار منافقین کے ساتھ جہاد کرو، واغلظ علیہم، اور سختی کے ساتھ، رعایت نہ کرو۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ جہاد فی سبیل اللہ کی کئی آیات ہیں۔ فی سبیل اللہ جہاد کے معنی لوگوں کے حقوق کی خاطر لڑو، سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ سے مراد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق، ان کے حقوق کا معاملہ ہوتا ہے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں۔ تو یہ جہاد کا معاملہ مسلمانوں نے جس طرح دشمنوں نے ہم سے صلاۃ کی معنی میں تحریف منوائی، حج کی معنی میں تحریف منوائی، مسجد کی معنی میں تحریف منوائی، سب چیزوں میں تحریف شدہ معنی چل رہی ہے ابھی بھی۔ تو جہاد کی معنی بھی یہ تحریف نہ کر سکے۔ تو شاید جارج ہفتم تھا برطانیہ کا، یا ششم تھا، وہ مرتے وقت کہہ رہا تھا کہ بڑی حسرت سے، بڑی افسوس سے مر رہا ہوں۔ کسی نے کہا آپ اتنے وسائل کے مالک، ان دنوں کی برطانیہ بہت بڑی بلا تھی، آپ کو کیا حسرت رہ گئی؟ ہم پوری کر دیتے ہیں، ہم تمہاری وہ خواہش پوری کرتے ہیں، بتائیں۔ کہا کہ میں فیل ہو گیا، تم کیا کرو گے؟ کہا وہ حسرت بتاؤ۔ کہا کہ میری دل کی چاہت تھی کہ میں مسلمانوں کی کتاب قرآن سے سورت انفال اور سورت توبہ نکال کر گم کروں۔ میں نے کوشش بڑی کی، کامیاب نہیں ہوا، اور ابھی مر رہا ہوں۔ تو توبہ، سورت انفال، سورت ایک عیسائی، ایک نصارہ آدمی پڑھ کر سمجھتا ہے، اور مسلمان کو ہم کیا کہیں؟ مسلم آدمی کو کیا کہیں کہ اس نے ختم بخشوائے، قرآن ختم پڑھواتے ہیں، ملا کو اچھی روٹی کھلاتے ہیں، ختم پڑھو، وہ توبہ بھی پڑھ لیتا ہے، انفال بھی پڑھ لیتا ہے، اور ختم بھی سب کو بخشتا ہے، ماں باپ دادے سب کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، لیکن اس کو معنی نہیں آتی انفال کی، معنی نہیں آتی سورت توبہ کی، وہ عیسائی کو آتی ہے۔ نور محمد تراکی کا انقلاب آیا افغانستان میں، روس جمپ لگا کے افغانستان میں آ گیا۔ ان دنوں میں سوویت یونین تھی، ان دنوں میں
کمیونزم کا وہاں نظام تھا، وہ ادھر جمپ لگا کے پہنچ گئے، تو امریکہ اور برطانیہ نے سوچا اب اس صورت انفال اور صورت توبہ سے کام لو۔ مسلم امت کے کالجوں میں، مدرسوں میں، تعلیم گاہوں میں اس صورت کے ذریعے ان کو جہاد کے باتیں یاد دلاؤ۔ تو انہوں نے نصاب تعلیم میں وہ صورتیں شامل کی ضیاء الحق کے زمانے میں، اور وہ جنگ جیت گئے۔ لینن کا مجسمہ لینن گراڈ میں، ماسکو میں توڑا گیا، ادھر نجیب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، کئی دن اس کی ڈیڈ باڈی کابل کے شاہراہ پر چوک پر لٹکی ہوئی تھی۔ یہ جیت گئے، جو ہوا۔ اب فتح کے بعد وہاں سوویت یونین ختم ہو گئی، گورباچوف نے توبہ کی کمیونزم سے، ادھر نجیب قتل ہو گیا، افغانستان میں ملا عمر بیٹھ گیا حکومت پہ، امریکہ کا حکم آیا کہ یہ جہادی آیتیں ختم کرو، جہادی صورتیں ختم کرو۔ پاکستان کو حکم دیا گیا کہ یہ اب ان جہادی صورتوں کی ضرورت نہیں ہے، نصاب سے نکالو۔ 4 دن جماعت اسلامی نے جلوس نکالے، لیکن وہ تو ایک شو بوا ہے، جماعت اسلامی تو شو بوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نکالیں گے، لیکن پرویز مشرف نے نکال دیے۔ اب ان کے نصاب تعلیم، ان کے کہنے سے وہ نصاب میں نہیں ہے۔ باقی مولوی لوگ جو پورے قرآن کو تو اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، اللہ نے بچایا ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں وہ موجود ہیں صورتیں، وہ صورتیں موجود ہیں، لیکن معنی ہم نہیں پڑھتے۔ ہم ختم خواجگان کے لیے ملا سے کہتے ہیں کہ اتنے ختم پڑھاؤ۔ ہمارا دوست ہے پیش امام ہے مولوی صاحب، اس کے پاس کوئی آدمی گیا، بھئی مجھے ختم کرانا ہے، بھئی بتاؤ ہم پڑھ لیں گے، یہاں بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے کیا لوگے؟ اس نے کہا ہم کچھ نہیں لیں گے، ہم ہر روز یہاں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کے کہنے سے۔ ملا وہ بھی تھا عام رواجی ملا، لیکن یہ اتنا آنیسٹ تھا کہ پیشگی بل نہیں دیا اس کو کہ اتنا دو۔ سو بہرحال تو وہ ختم ہوتے رہتے ہیں۔ سورت انفال کو بھی پڑھنے والے پڑھتے ہیں، توبہ کو بھی پڑھنے والے پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ مطلب ہے کہ دشمن ان باتوں کو جانتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ آپ کی کتاب دنیا سے بات کرتی ہے، آپ کی کتاب دنیا کے لٹیروں سے جنگ کرتی ہے، لیکن آپ حاملین قرآن اس چیز سے ناواقف ہیں۔ یہ جہاد کے حوالے سے اندازاً 40 بار ذکر تکرار سے آیا ہے قرآن میں، اور آپ کو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن بیٹھنے نہیں دیتا، مجبور کرتا ہے کہ اٹھو دنیا کو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اتنا حشر ہوا ہے، تم لوگ مسلم تو نام کے مسلم جا کے بچے ہو، قرآن والا مسلم ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ تو بہرحال جہاد کی معنی پر جو حشر ہوا ہے، کس کس تن ہم داغ داغ شدہ پمبا کجا کجا نے ہم، سب چیزیں تم سے لوٹی گئی ہیں، چھینی گئی ہیں، قرآن کی معنی بگاڑی گئی ہیں، اور بگڑی ہوئی معنیوں کو درست کرنا ہمارا تمہارا فرض ہے۔ لیکن فتوائیں آ رہی ہیں، یہ معنی اپنی نکالتا ہے، اپنی معنی نکالتا ہے۔
قرآن کہتا ہے کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان لوگوں کو بتاؤ، کہو کہ اگر تمہارے باپ دادوں کی میراث تمہیں زیادہ پسند ہے، ابناکم بیٹے تمہارے پسند ہیں، بھائی اخوانکم بھائی پسند ہیں، ازواجکم بیویاں پسند ہیں، عشیرتکم خاندان اور کنبہ پسند ہے، وہ اموال اقترفتموہا جو مال تم نے جمع کے ہیں کمائے ہیں، وہ تجارتاً تخشون کسادہا اور تجارتی گودام تجارتی ڈھیر ان کے کساد بازاری کا تمہیں خوف ہے، اس کے لیے تم ہر وقت چوکس رہتے ہو کہ ان کو بچائیں، وہ مساکن ترضونہا اور وہ محلات وہ بنگلات جو پسند کے تم نے بنوائے ہیں، احب الیکم من اللہ و رسول، یہ سب چیزیں تجھے اللہ اور رسول سے زیادہ اگر پسند ہیں، اور وہ جہاد فی سبیلہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے یہ سب چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ جتنے تک جو اللہ اپنا قانون لائے۔ اللہ اپنا قانون لائے گا، یہ تمہاری پسند کی چیزیں تم سے جدا ہو جائیں گی، تم سے جدا نہ ہوئی تو تم ان سے جدا ہو جاؤ گے، خدا کا فیصلہ آنے والا ہے۔ اس سے آپ کو عزت کے ساتھ جدائی، عزت کے ساتھ دنیا میں جینا، عزت کے ساتھ مرنا، یہ جہاد کے ذریعے ہو سکتا ہے اور کوئی طریقہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ جہاد کے بغیر ذلت کی موت ہے۔ اس پر بہت بڑی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاد کے لیے یہ معنی نہ بدلا سکے۔ اصل بات جو مجھے آپ کی خدمت میں کرنی ہے وہ کہ صلاۃ کی معنی انہوں نے بدلائی، نماز کر دی، زکوٰۃ کی معنی 100 پہ 2.5 روپیہ کر دیا۔ زکوٰۃ کی معنی ہے کہ ہر ضرورت کی چیز دے دو لوگوں کو، ننگے بھوکے جتنے بھی ہیں، بے گھر بے چھت جتنے بھی ہیں، ان کی ساری ضروریات پوری کرو، تعلیم بھی دیو، گھر بھی دیو، روٹی بھی دیو، پانی، یہ سب زکوٰۃ میں آتا ہے۔ اس کی معنی بھی لوگوں نے، کون سے لوگ، یہ دستار بند۔ آپ دیکھو ٹی وی کھولو، ہر چینل پہ حضرت مولانا بیٹھا ہے کنگھی دے کے، اور مانا ہے یہ، ان سب کو کہو کہ سارے قرآن میں روزے کے لیے جو تم جھوٹ کہتے ہو، ایک آیت دکھاؤ کہ روزہ جو ہے جہنم سے معافی دلا کے جنت میں پہنچائے گا۔ سارے قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے، جھوٹی معنی کرتے ہیں فضائل رمضان میں۔ رمضان کی فضیلت قرآن کے آنے کی وجہ سے ہے۔ روزے کی جھوٹی معنی، جھوٹی فضیلتیں لوگوں کو سنا کے تم نے کیا سے کیا کر دیا ہے۔ تو بہرحال معنی میں کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کی انہوں نے بگاڑی ہیں، جہاد کی معنی یہ نہ بگاڑ سکے، اس لیے برطانیہ کے جارجز نے چاہا کہ یہ صورت نکالو قرآن سے، وہ نکال نہ سکے۔ امریکہ نے چاہا کہ سوویت یونین کو شکست دینی ہے، ان صورتوں سے کام لو، وہ پھر نصاب تعلیم میں شامل کرائیں، فتح یاب ہو گئے۔ فتح یاب ہونے کے بعد پھر پاکستان گورنمنٹ کو حکم ہوا کہ نصاب تعلیم سے یہ صورتیں پھر سے جہاد کی نکالو، انہوں نے نکال دی۔ تو مسلمان تو ہم ان کے جی حضوری لگے بیٹھے ہیں۔ یہ حشر ہمارے دین اسلام کا، یہ حشر ہمارے ساتھ، یہ حشر ہماری کتاب قرآن کے ساتھ، یہ بنو عباس کی فتح سے لے کر آج تک چل رہا ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ ہم ختم خواجگاہ پہ اچھی روٹی مل جائے
تو قرآن سے بھی دستبردار بیٹھے ہیں۔